बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकदान यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ सामईन को अस्सलामु अलैकुम। कुछ तवक्कुफ़ के बाद सुल्तान किला महाबन की तरफ मुतवज्जो हुआ। वहाँ का राजा कुलचंद था। उसे कसरत माल और मुमलिकत पर बड़ा गुरूर था। बड़े बड़े राजा उससे लड़ते हुए डरते थे। उसके पास ऐसे मजबूत किले थे कि कभी उनको जमाने के साथ से आसेब नहीं पहुंचा था। वो अपने लश्कर को एक जंगल में ले गया कि उसमें दरख्त ऐसे घने थे कि न धूप जा सकती थी और न हवा। जब सुल्तान वहां पहुंचा तो उसका लश्कर जंगल में इस तरह फंस गया जैसे बालों में कंघी फंस जाती है, और किले की राह दरियाफ्त कर ली। सख्त लड़ाइयां हुई मगर हिंदुओं को हर जगह शिकस्त हुई। बहुत से सिपाही उनके कत्ल हुए और कुछ जमुना के पार चले गए। गर्ज इस तरह 50,000 हिंदू अरसे फना और वर्तए अन्ना में पड़े। कुलचंद ने खंजर खींचकर पहले अपनी बीवी को मारा और फिर अपना सीना चाक किया। सुल्तान को 158 हाथी हाथ आए और बहुत सी गनीमत। जब सुल्तान को कुलचंद की मुहिम से फरागत हुई तो वो मथुरा में गया। वहाँ इमारतें देखी जिनको यहाँ के लोग कहते थे कि वो आदमियों ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाई है। वहाँ की आदतें भी ऐसी देखी जो आदात जारिया के खिलाफ थीं और उनका यकीन मुशाहिदा ही से आ सकता है। शहर की फसील संगे खारा की बनी हुई थी। उसके दो दरवाजे जमुना के किनारे की तरफ ऐसे मजबूत बने हुए थे कि पानी से उनको आसेब नहीं पहुंच सकता था। शहर के दोनों तरफ 1000 कसर थे और इनमें बुतखाने थे और वो सर से पांव तक लोहे की मेखों से मजबूत किए गए थे। ये सब इमारतें गज की बनी हुई थीं। सब मंदिरों से बड़े शहर के दरमियान में एक मंदिर अजीमुशान व रफीउल बनान था कि ना तो उसको नापा जा सकता था और ना नक्शा खींचा जा सकता था। सुल्तान ने शुरफाए गजनी को इस इमारत की निस्बत लिखा है कि अगर 1000 दफा 1000 दिनार खर्च किए जाएं और 200 बरस तक चाबुक का दस्ता कारीगर व दस्तकार बनाए तो भी ऐसी इमारत नहीं बन सकती। बुतों में हर एक की आंखों में याकूत जुड़े हुए थे। इन याकूतों से हर एक याकूत की कीमत 50,000 दिनार से कम न होगी। एक बुत की आंखें साफ व चमकदार याकूत की थीं। उसका वजन 450 मिस्काल था। एक बुत के 2 पाउंड सोने के वजन में 4400 मिस्काल के थे। इन बुतों में कुल सोना वजन में 98,300 मिस्काल था। चांदी के बुत 200 थे मगर उनका वजन बगैर तोड़ने के मालूम नहीं हो सकता था। वो तराजू में नहीं रखे जा सकते थे। सुल्तान ने हुक्म दे दिया कि सारे बुतखाने आग से जला दिए जाएं। हालांकि इनको जलाने से तोड़े बगैर इमारतों का नुकसान बहुत हुआ होगा। बाज मुअर्रख बयान करते हैं कि सुल्तान ने बाज मंदिरों को हसनात के सबब से न तोड़ सका। बाद इसके सुल्तान ने कनूज की तरफ कूच किया। कनूज तसहीफ से फतूज होना है। ये फाल नेक पहले से मौजूद थी। सुल्तान ने अपने लश्कर का एक हिस्सा पीछे छोड़ा और थोड़ी जयपाल राजा से लड़ने के लिए ले गया। राजा के साथ भी थोड़े सिपाही थे और वो अपने किसी अमीर के पास जाने को था। इस मुल्क में सुल्तान ने जिस किले को देखा उसको गिराकर जमीन के बराबर किया। यहाँ के बाशिंदों ने इस्लाम कबूल किया या तलवार लेकर लड़ने को खड़े हुए। बेशुमार कैदी और गनीमत सुल्तान को हाथ लगी। 8 शाबान सन 408 हिजरी बमुताबिक 1017 ईस्वी को सुल्तान के करीब पहुँचने की खबर सुनकर राजा जयपाल गंगा पार भाग गया। कनूज की फैसलों में सुल्तान दाखिल हुआ तो उसमें 7 किले जुदा जुदा बने हुए थे और उसके नीचे गंगा बहती थी। कनूज में 10,000 बुतखाने थे जिनको हिंदू कहते थे कि 2-2, 3-3 हजार बरस गुजरे हैं कि हमारे बाप दादा ने बनाए थे। सुल्तान ने एक ही दिन में 7 किले ले लिए और सिपाह को हुक्म उनके लूटने का दे दिया। बाशिंदे या तो भाग गए या फिर कत्लो असीर हो गए। कनूज की तारीफ हिंदू मुसलमान दोनों करते हैं मगर इसकी वजह कोई नहीं मालूम होती कि ये शहर क्यों दौलत से मालामाल और बाशान व शिकवा गुनाह जाता था। ना तो वहाँ के राजा का मुल्क वसी था कि हिंदुस्तान में किसी और राजा का ना हो और न उसकी हुकूमत और राजाओं से ज्यादा थी। इस जमाने में कनूज के मुअर्रख ये बयान करते हैं कि उसके शहर 15-15 कोस के गिर्द में थी। 30,000 कबूलियों की दुकानें थीं। राजा के पास 5 लाख प्यादे थे, 30,000 सवार थे और 80,000 जरापोश थे। असल हाल मालूम होना दुश्वार है मगर इन मुअर्रख
مورخوں کے بیان میں مبالغہ معلوم ہوتا ہے۔ قنوج کی خواہ پہلے شان کچھ اور ہو مگر اب تو وہ قصبہ کہنا ہے، البتہ اس کے گرد عمارات کے کھنڈر باقی ہیں جو ارباب بصیرت کو عبرت دلاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو آپ کو قنوج کی فتح کا بتایا گیا ہے وہ تاریخ یمینی سے، اور تاریخوں میں یہ لکھا ہے کہ قنوج کا راجہ کنور رائے سلطان کے لشکر کی عظمت اور شوکت دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور سوائے اس کے کچھ بن نہ پڑی کہ رومال سے ہاتھ باندھ کر بما اپنے اہل و عیال کے سلطان کے حضور میں حاضر ہوا۔ سلطان نے اس پر بہت لطف و کرم کیا اور کسی طرح کی اذیت نہیں پہنچائی، خود 3 روز تک مہمان رکھا اور اس سے وعدہ کیا کہ اگر کوئی دشمن تم کو ستائے گا تو ہم خود کر تمہاری مدد کریں گے، چنانچہ اس نے وعدے کا ایفا بھی کیا۔ پھر سلطان منجدے کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ برہمنوں کا قلعہ مشہور تھا، اس کے باشندے شتر بے مہار تھے۔ وہ مقابلہ کے لیے کھڑے ہوئے مگر جب مقابلہ نہ کر سکے اور ان کو یہ بھی یقین تھا کہ مسلمان ہم کو زندہ نہ چھوڑیں گے تو وہ فصیلوں پر سے کود کود کر بھاگنے لگے، مگر اس طرف کودنے میں پاش پاش ہو کر مر گئے۔ یہ شہر منجدے پرانا شہر منجھاؤں معلوم ہوتا ہے جس کے کھنڈر کانپور سے جنوب میں 10 میل کے فاصلے پر پڑے ہیں۔ وہ قنوجی برہمنوں کا مرکز ہے۔ پھر سلطان قلعہ آسی یا اسونی کی طرف متوجہ ہوا۔ یہاں کا حاکم چنڈیل بھنور تھا۔ وہ ہندوؤں کے امیروں اور سپہ سالاروں میں سے تھا اور ہمیشہ فتح پاتا تھا۔ اس قلعے کے گرد گھنا جنگل تھا اور اس میں سانپ بھرے ہوئے تھے جن پر کوئی منتر نہ چلتا تھا، اور ایسا اندھیرا رہتا تھا کہ چاندنی اس میں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بڑی چوڑی اور گہری خندق قلعے کے گرد تھی۔ چنڈیل بھنور نے جب سلطان کے آگے بڑھنے کی خبر سنی تو اس کے دل میں بڑا ہول اٹھا۔ اس نے جان لیا کہ موت منہ کھولے میری طرف آ رہی ہے، اس لیے وہ بھاگا۔ سلطان نے اس کے 5 قلعوں کے منہدم کرنے کا حکم دیا۔ انہی کے ملبے کے نیچے باشندے دب کر رہ گئے، سپاہی قتل اور اسیر ہوئے، ان کا مال و اسباب لوٹا گیا۔ یہ قلعہ اسونی گنگا کے گوشہ شمالی مشرق میں فتح پور سے 10 میل پر ہے۔ یہ بہت پرانا شہر ہے، اس کو سونی کمار نے بنایا تھا۔ اس نے یہاں بلدان کیا اور اس شہر کو اپنے نام پر آباد کیا تھا۔ جب سلطان نے سنا کہ چنڈیل بھاگ گیا تو اس کو افسوس ہوا اور وہ قلعہ شراوا کی طرف چلا۔ یہاں کا راجہ چندر رائے تھا، ہندوؤں میں بڑے رتبے کا راجہ تھا۔ پور جے پال سے ہمیشہ اس کی لڑائی رہتی تھی اور کشت و خون ہوتا تھا۔ جے پال نے اپنے پرانے دشمن کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کا پیغام بھیجا کہ اس رشتہ مندی کے سبب سے ہمیشہ کے لیے رشتہ اتحاد قائم ہوگا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بیانے کے لیے رائے چند کے پاس بھیجا۔ رائے چند نے اس کے بیٹے کو قید کر لیا اور اس کے باپ کے سبب سے جو اس کے نقصان ہوئے تھے ان کا معاوضہ چاہا۔ پس اب پور جے پال مجبور تھا کہ رائے چند کے قلعہ اور ملک پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھڑا سکتا تھا۔ غرض ان دونوں میں چھیڑ چھاڑ ہمیشہ رہتی تھی کہ سلطان محمود غزنوی اس ملک میں آ گیا۔ پور جے پال تو راجہ بھوج چند کے پاس جا کر چھپ گیا مگر چند راجہ سلطان سے لڑنے کے لیے آمادہ ہوا۔ اس اثنا میں بھیم پال نے ایک خط اس کو لکھا کہ سلطان محمود غزنوی کا حال ہندوستان کے راجاؤں کا سا نہیں ہے، وہ ہندوؤں کا پیشوا نہیں ہے، اس کے باپ کے نام سے فوجیں بھاگتی ہیں، بہتر ہے کہ اس سے صلح کی جائے، اگر تم اس سے لڑو گے تو پچھتاؤ گے، تمہیں اختیار ہے، اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو کہیں چھپ جاؤ۔ چندر رائے نے بھیم پال کی صلاح کو مان لیا، وہ اپنے ہاتھیوں اور خزانوں کو لے کر پہاڑوں میں جا چھپا۔ اس صلاح و رائے بتانے کا سبب یہ تھا کہ کہیں وہ سلطان کے دام میں ایسا نہ پھنس جائے کہ وہ مسلمان ہو جائے، جیسا کہ بھیم پال کے رشتہ دار مسلمان ہو گئے تھے۔ سلطان نے قلعہ شراوا کو فتح کر لیا مگر اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ چند رائے کو گرفتار کرے، اس لیے وہ اس کی تلاش میں 15 فرلانگ ایسے جنگل میں چلا جس کے کانٹوں سے اس کے لشکر کے آدمی زخمی ہوئے۔ آخر کو اس نے 25 شعبان سن 410 ہجری کو دشمن کو جا لیا۔ سلطان نے اپنے دشمنوں پر حملہ کر کے ان کو قتل کیا اور 3 دن تک مردوں کی تلاشی، بہت سے ہاتھی گرفتار کیے۔ ایک ہاتھی جو اس راجہ کا مشہور تھا وہ خود سلطان کی طرف چلا گیا جس کا نام خداداد رکھا گیا۔ تمام غنیمت 3000 درہم کا مال غنیمت ہاتھ لگا اور قیدی اتنے ہاتھ لگے کہ 2 سے لے
کر 10 درہم تک ایک قیدی فروخت ہوتا تھا۔ یہ قیدی غزنی کو روانہ ہوئے۔ دور دور سے سوداگر ان کے خریدنے کو آئے۔ سارا ماور النہر، عراق، خراسان ان ہندی غلاموں سے بھر گیا۔ گورے، کالے، امیر، غریب سب غلامی میں آ کر برابر ہو گئے۔ یہ سرواوا سیون راہی جو کین ندی کے کنارے پر کلنجر اور باندہ کے درمیان واقع ہے، یا سر سواگدہ جو بونچ ندی کے کنارے پر کوچ سے کچھ فاصلے پر ہے، جن پہاڑوں میں راجہ چندرائے جا کر چھپا تھا، وہ بندے لکھنڈ کے پہاڑوں کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتے، کیونکہ سلطان محمود غزنوی 8 شعبان کو کنوج میں ہو اور 25 شعبان کو ان پہاڑوں میں آ گیا ہو تو سوار ان کے اور پہاڑ نہیں ہو سکتے۔ سر سوا گڈھا بند یلکھنڈ کے راجاؤں کی تاریخ میں بڑا مشہور مقام ہے، اور 2 برس بعد چندو بھاٹ نے پرتھی راج دہلی کے راجہ کی لڑائیوں میں اس قلعے کا ذکر کیا ہے کہ اس کی حفاظت میں بہت سے راجہ مارے گئے۔ سن 412 ہجری میں سلطان نے کشمیر کا قصد کیا، کوہ کوٹ کا محاصرہ کیا، 1 مہینہ اس میں صرف کیا، مگر قلعہ کو ایسا مستحکم و بلند لوہا لاٹ پایا کہ اس کا فتح کرنا اپنے احاطۂ قدرت سے باہر دیکھا۔ یہاں سے لاہور کی طرف گیا، مگر لشکر کو جو انبار اطراف میں تخت و تاراج کے لیے بھیجا، بہت مال و دولت ہاتھ لگی، چونکہ جے پال کا پوتا ضعیف ہو گیا تھا اور اجمیر کے راجہ کے پاس بھاگ گیا تھا، اس لیے سلطان شہر لاہور پر قابض ہوا اور اپنے امرائے معتمد میں سے ایک کو صوبہ پنجاب حوالہ کیا اور اس کے اضلاع میں اپنے عامل صاحب تدبیر مقرر کیے۔ باج و تاراج کی جگہ ملک گیری اختیار کی، ایک لشکر یہاں متعین کیا اور اس ملک میں اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ اوائل بہار میں وہ غزنی چلا گیا۔ پہلی دفعہ تھی کہ دریائے اٹک کی جانب شرق میں لشکر اسلام نے سکونت اختیار کی، پھر یہی ہندوستان میں سلطنت اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ سلطان نے آب جیہوں سے عبور کیا، ماور النہر کے سرداروں نے اس کا استقبال کیا، ہر ایک نے اپنے مقدور کے موافق پیشکش دی۔ یوسف قدر خان ترکستان کا بادشاہ تھا، استقبال کے لیے آیا۔ اس میں دوستانہ ملاقات ہوئی، جشن شاہانہ بڑی تیاریوں سے ہوئے، تحفہ و تحائف باہمی دلچسپی سے لیے اور دیے گئے۔ علی تگین کو جب خبر ہوئی تو وہ بھاگ گیا۔ سلطان نے اس کو گرفتار کر کے ہندوستان کے کسی قلعے میں مبعوث کیا۔ کنور رائے راجہ کنوج اور سلطان کے باہم عہد ہو چکا تھا کہ اگر کوئی راجہ اس کو ستائے گا تو وہ اس کی امداد کرے گا۔ اب کلنجر کے راجہ نند رائے نے اور راجاؤں کو اپنے ساتھ لے کر کنوج کے راجہ کو دبانا چاہا۔ اس راجہ کی اس حرکت سے کہ محمود غزنوی کی اس نے اطاعت کر لی تھی، سب راجہ متنفر ہو گئے اور اس پر لعنت ملامت کرتے تھے۔ جب یہ خبر سلطان محمود غزنوی کو پہنچی تو وہ راجہ کلنجر سے لڑنے کے لیے چلا۔ وسطی ہند کی وہ پہلے سیر کر چکا تھا، مگر اس کے آنے سے پہلے ہی راجہ کلنجر نے کنوج کے راجہ کا کام تمام کر دیا۔ غزنی سے جب فوج سلطان لے کر آتا تھا تو راجہ جے پال دوم، جس کو پور جے پال فارسی کتابوں میں لکھا گیا ہے، لشکر سلطانی کا دریائے جمنا پر سامنا ہوا۔ راجہ آنند پال کا بیٹا ہمیشہ سلطان کی اطاعت کیا کرتا تھا، مگر شامت اعمال جو آئی تو راجہ کلنجر کا طرفدار ہو گیا۔ اس دریا کی طغیانی لشکر سلطانی کے عبور کی مانے ہوئی، مگر 8 امیر دریا سے پار اتر گئے اور راجہ جے پال کے پوتوں کو شکست دی، ملک کو تخت و تاراج کیا اور بتخانوں کو لوٹا۔ غرض وہاں نندرائے کے ملک میں سلطان آیا۔ اس راجہ نے بھی لڑائی کے ارادے سے بڑا لشکر جمع کیا تھا، 36,000 سوار اور 45,000 پیادے اور 640 ہاتھی جمع تھے۔ سلطان نے جو کسی بلندی پر چڑھ کر یہ لاؤ لشکر دیکھا تو دل میں پشیمان ہوا کہ میں یہاں کیوں آیا۔ خدا کی درگاہ میں التجا لایا اور فتح اور سلامتی کے لیے گڑ گڑایا۔ خدا کی قدرت رات ہوئی، نندرائے پر ایسا خوف عظیم طاری ہوا کہ وہ سب اسباب چھوڑ چھاڑ کر فرار ہو گیا۔ جب دن ہوا تو سلطان نے دیکھا، خود گھوڑے پر سوار ہو کر کمین گاہوں کو دیکھا اور پھر دست و غارت دراز کیا۔ 580 ہاتھی اس کو یہاں سے ہاتھ لگے۔ غرض بعد اس فتح کے غزنی کو مراجعت کی۔ اس مہم میں کئی باتیں ایسی ہیں کہ ان کا حل ہونا دشوار ہے۔ اول وہ دریا جہاں سلطان محمود غزنوی اٹکا کون سا تھا؟ کوئی دریائے جمنا تجویز کرتا ہے تو کوئی رام گنگا
بیٹا بتلاتا ہے۔ غرض کچھ تحقیق نہیں، دوسری کوئی پور جے پال کو نبیرہ جے پال لکھتا ہے تو کوئی بیٹا بتلاتا ہے۔ اس مہم کا نام مہم راہب بھی ہے۔ اس ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔